बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 तारीख है आज मई की और जुमेरात का दिन है और आज बहुत बड़ा दिन बन गया। ईद का दूसरा दिन अचानक जंग का राउंड 2 बिलाखिर शुरू हो गया। इसराइली लॉबी ने ट्रंप पर दबाव डाला और सीज़ फायर ख़त्म। अमेरिका का बंदर अब्बास पर हमले का ईरान ने फिर आज जवाब कुवैत में दिया। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, ईंट से ईंट बिजाई। हंगामी सूरत हाल। आबनाए हरम से जहाज़ों की दौड़ें और तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर आसमान को छूने लगी। इसराइल की लबनान में ईद के दूसरे दिन भी वहशियाना बमबारी और बड़ी मुश्किलात जो ईरान के बाद तुर्की मिस्र को ख़तरनाक जंग के अलर्ट बाकायदा जारी। ट्रंप ने आज एक दफ़ा फिर ख़तरनाक धमकियों का सिलसिला। एक तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, कतर को इस्लामी ममालिक को इसराइल तस्लीम ना करने की सूरत में धमकियाँ क्या दी और ईरान के मुआहदे से पीछे हटना शुरू। और दूसरी तरफ करीबी तहादी ओमान को ख़त्म करने की, उड़ाने की अपनी धमकियां के रजीम चेंज नाकाम हुआ। मिड टर्म जाता है तो जाए, पीछे नहीं हटूंगा। ट्रंप क्यों पागल हो चुका है और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने की क्या शराइत रखी हैं वो भी आपको बताता हूँ। रूस ने भी आज अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा तारीखी दिफाई मुआहदा किया, भारी असले की खरीदारी। और अब इसका ईरान जंग पर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल पर जो शदीद तरीन दबाव चारों इतराफ़ से, दोस्तियाँ दुश्मनी में तब्दील हो रही हैं। और क्यूबा का भी बड़ा ख़तरनाक मामला और सुहेल अफरीदी भी एक दफ़ा फिर पूरी काबीना को, अवाम को, काफलों को लेकर अडयाला जेल इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में खलबली। अगर सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान में हालात किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा अहम मामला है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो ईरान ने जो पसदाराना इनकलाब ने वही किया जिसका उन्होंने दावा किया था कि हमारे ऊपर हर हमले का जवाब होगा। बंदर अब्बास की मस्जिद पर आज सुबह हमला हुआ ईरान में और उसके बाद फिर सुबह 4 बजे कुरान की आयत अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो ज़ालिमों को ज़ेर करता है, जो तुम पर ज़्यादती करे उस पर ज़्यादती करो। ये आयत पढ़ते हुए उन्होंने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हमले का जवाब दिया ईरान ने फजर की नमाज के बाद और कहा कि नताइज की ज़िम्मेदारी अमेरिका पर होगी। सिर्फ अल्लाह की ज़बरदस्त हिकमत अमली रखने वाले रब को मानते हैं। इसको पढ़ते हुए जो हमला हुआ अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे को कुवैत में निशाना। कैंप आरिफ जान के करीब अमेरिकी फ़ौज का ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कमांड बेस अड्डा है जो इराक, शाम और खलीजी ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ईरान पर हमलों के लिए बड़ा ख़तरनाक ये अड्डा था। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हुए, लातादार ड्रोन फ़ज़ाओं में उड़ते हुए नजर आए। और इनकलाब पासदाराना इनकलाब ने जो दावा किया था, जिसका कुवैत के ऑफिसर ने स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म किया कि हमारे ऊपर बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ, मिसाइल ड्रोन्स की बरसात हुई, हम इसे रोकने की कोशिश में नाकाम रहे। बहुत से ड्रोन उन्होंने रोके भी, लेकिन बंदर अब्बास पर हमले का ये जवाब था। उन्होंने कहा हमला ईरान पर किया, भुगत हम रहे हैं। बात दुरुस्त है। ट्रंप ने देखें आज ओमान को भी तबाह करने की धमकियां दे दी। ये कुवैत के बाद अब ओमान की बारी कि ओमान बड़ा करीबी तहादी। याद रखें, ओमान और ईरान आबनाए हरम में इस वक्त बहरी जहाज़ों पर टोल आयद करने के मंसूबे पर साइन कर चुके हैं। 21 मई को ये हो चुका है। ओमान और ईरान के दरमियान इस मुआहदे के बाद जो सुल्तान वहाँ के हाशिम बिन तमीम नाम है शायद उनका, उन्होंने साइन किए। और ये ओमान बड़ा करीबी तहादी, अमरीका बहुत करीबी। इनकी दिहाइयों पुराने दिफाई मुआहदे हैं, आज़ाद तिजारत के मुआहदे तक हैं। साफ साफ इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में शिरकत से इनकार किया। और ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी आज कि तुर्की, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक, उसमें पाकिस्तान को भी सर फहरिस्त रखा कि अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे तो ईरान के साथ डील नहीं करेंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इसराइल को तस्लीम करवाना है हर सूरत में। ये ओमान के हवाले से भी यही मामला था। और सिर्फ ओमान नहीं है, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान को उसने साफ साफ कहा हमारा साथ दें। अगर ओमान को नहीं छोड़ा, जो वाहिद मुल्क है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर सबसे पहले मुबारकबाद दी, जीसीसी का बड़ा अहम मुल्क है, अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर बड़ा कंट्रोल था, खासतौर पर इस खित्ते में ओमान के हवाले से वो बुरी तरह नाकाम नजर आई। और ये उन्होंने कहा, पहले भी बयान था ओमान का कि ईरान ने जंग नहीं लगाई, अमेरिका ने लगाई। अच्छा, ओमान में याद रखें अमेरिका की फ़ौज भी मौजूद है। अमेरिकी बहरिया को वहाँ इनके जनूबी साहिल पर इनकी दक्कम बंदरगाह है, वहाँ पर इन्हें मदद मिलती है। सालिस के तौर पर किरदार भी अदा करते रहे जैसे पाकिस्तान। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ ओमान को जोड़ के देखिएगा। आबनाए हरम में अब ये नाकाम पॉलिसी जो इत्तेहादियों पर अमेरिका खुद सीधा हो रहा है ट्रंप। और इसीलिए मैं जब आपको बार बार बताता हूँ ना कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, ये अगर ओमान के साथ ये कर सकता है तो ट्रंप की आंखें जो फिरेंगी तो उसमें सर फहरिस्त आपको पाकिस्तान नजर आएगा। इसने अपना हाथ सीधा करना है, ये मेरी बात याद रखिए, इस पर एतमाद कोई नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ा मामला इसके लिए बन चुका है अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा। और उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ कर, बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ ट्रंप के लिए दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। उसमें अभी एक जो बहुत बड़ी ताज़ा तरीन पेशरफ्त तो अफगानिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ, तारीखी मुआहदा से कहा जा रहा है। ये जियो पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी खबर है। रूस ने एक तरफ तो देखिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया, बल्कि इस खिते में जो पावर ब्लॉक्स हैं, कैंप्स की जो अलामत है,
اس کی یہ واضح تصویر نظر آ رہی ہے. ایک طرف امریکہ ہے جہاں اس کے ساتھ یورپ کے چند ممالک ہیں, صرف چند ممالک, باقی تو الگ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ اس وقت اسرائیل اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف چین, روس, ایران, شمالی کوریا ایک بہت بڑا اتحاد بن چکے ہیں. ابھی شی جی پنگ کا شمالی کوریا کا جو دورہ ہوگا وہ بڑا فیصلہ کن ہوگا. اب یہ جو افغانستان کی حکومت کے بڑی تیزی سے نیا اتحاد بنا ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے دیکھیں جو نئے ممالک پر حملوں کی ایک سیریز شروع ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ جو اتحاد ہے بڑے اہم ہے. ایران جنگ کے بعد دنیا بدلتی جا رہی ہے. جو معاہدہ روس افغانستان کا ہوا ماسکو میں, ان کا وزیر دفاع محمد یعقوب اور وزیر خارجہ وہاں, ان کا وزیر دفاع وہاں روس کا, یہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بڑا اہم تھا, کیونکہ یہ افغانستان میں ملٹری اڈا تھا. آپ کو پتہ ہے سنکیانگ چین کے قریب, ایران کے بھی قریب, وسطی ایشیا کے بھی قریب, اور امریکہ نے اسے پاکستان کے ذریعے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی. افغانستان نے انکار کیا, 2 دفعہ پاکستان نے جنگ لگائی, اور یہ چین کے بیلٹ اینڈ روٹس جو ہیں ان کے قریب ہے, سی پیک کے, روس کے انفلوئنس والے علاقوں کے قریب ہے. یہاں سے چین کی مانیٹرنگ کرنی تھی, ایران کی نگرانی کرنی تھی, ایشیائی ریاستوں تک ایکسیس چاہیے تھی تاکہ ڈرون آپریشن ہوں, انٹیلیجنس ہوں. افغان حکومت نے انکار کیا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان سے 2 مرتبہ وہاں باقاعدہ جنگ بھی لگانے کی کوشش کی گئی, وہ آپ سب جانتے ہیں. اب اس میں افغانستان میں یاد رکھیں نایاب معدنیات بھی بڑی اہم ہے, تیل کا معاملہ بھی, وہاں تیل آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تعداد میں نکل رہا ہے, وافر مقدار میں. پھر سی پیک ہے, ٹرین ہے, تجارت کے ذریعے افغانستان کو چین سے جوڑ کے لیتھیم, کاپر اور نایاب معدنیات مستقبل کی یعنی ٹیکنالوجی, یہ پاکستان کا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن اس میں پاکستان کی پوزیشن بڑی کمزور اس لیے کہ یہ امریکہ کا اتحادی ہے, اور پھر افغانستان کے ساتھ 2 دفعہ جنگ بھی لگا چکے ہیں. فیلڈ مارشل کا موقف افغانستان پہ آپ جانتے ہیں. تو صورتحال بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے. کوئی چین کا پاکستان میں سی پیک میں معاشی طور پر پارٹنرشپ ہے. چین نے اپنے شہریوں پر جو آپ کو پتہ ہے حملوں کا اور امریکی اثر و رسوخ کا, معدنیات کا یہ جو ڈیلز ہیں, اور خاص طور پر یہ جو سی پیک کے معاملات ہیں, اس میں بڑی کھل کے بات کی تھی کہ ہماری سرمایہ کاری کو خطرہ ہے. اسی لیے چین کے ساتھ پاکستان نے بیلنسنگ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی. لیکن یہ جو کیمپ پالیٹکس بڑی واضح ہے, فیلڈ مارشل تہران سے سیدھے چین گئے, اور پھر جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں, پچھلے ویلاگ میں جو لوگ چینل سے جڑے انہیں پتہ ہوگا, یہ وہی کولڈ وار والی صورتحال ایک دفعہ بنی ہوئی ہے. اب یہاں برکس کا اتحاد اپنے ذہن میں رکھیں, جس میں چین, روس, ہندوستان ہے. اس کے ساتھ شنگھائی کارپوریشن کے اندر جو ممالک ہیں انہیں بھی ذہن میں رکھیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. روس, چین, ایران کا جو اتحاد ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں, اور ڈالر کی طاقت کو ذہن میں رکھیں. یہ سارے جو پابندیوں کا جو امریکہ کی طرف سے معاشی لگائی جاتی ہے اس کا توڑ, کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں ملٹی پولر بلاکس جو بن رہے ہیں, اس کا صاف صاف اعلان چین نے اقوام متحدہ میں کیا ہے. اب افغانستان ایک غریب جنگ زدہ ملک نہیں ہے, معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے, یہاں پہ ملٹری بیسز ہیں, تجارتی راستے ہیں. تو جو شطرنج کی بساط بچھائی جا رہی ہے جس پر سب سے بڑی چین اور روس اس وقت گیم کھیل رہے ہیں, پاکستان اس میں ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, ہندوستان کے ساتھ خراب تعلقات اور ایران کے معاملے کی وجہ سے سب سے اہم ملک بھی ہے. اور اس میں ان کے اوپر ابراہم اکارڈ معاہدہ جو ٹرمپ نے کوشش کی ہوئی ہے, اسرائیل کے ساتھ وعدہ, ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں کہ اسلامی ممالک پر دباؤ ہے, کیونکہ امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہونے کے قریب, اب دنیا کے جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ بدلنے والے ہیں. اسی لیے نیتن یاہو نے ٹرمپ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جنگ سے نکلتے وقت ہمیں ہر صورت میں تسلیم کرواؤ. یہ جو دوسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے, اب انہیں پتہ ہے کہ یہاں پھینٹی لگنی ہے ایران سے, اور جو ٹرمپ نے اعلان کیا نا کہ میری چاہے مڈ ٹرم کی انتخابات کی ہار ہو جائے میں اسرائیل کی مدد ضرور کروں گا. جس طرح اس نے عمان کو دھمکی دی, یعنی عمان آپ کو پتہ ہے اگلا ملک ہے کہ اگر, اور پھر اس نے کہا ایران کو کوئی رعایت نہیں دوں گا معاہدوں میں, معاہدہ ختم کروں گا جب تک دستخط نہیں ہوں گے. تو اب تو یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. ٹرمپ تاریخ کا امریکہ کا وہ بدترین صدر بننے جا رہا ہے جو آپ کو ردی کی ٹوکری میں نظر آئے گا, بلکہ اس کے حامی بھی جو حکومتوں میں موجود ہے. تو انجام وہ ہونا ہے کیونکہ یہ خود اس طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان میں تبدیلی بھی لازمی ہے, کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں کون کون سے ممالک تسلیم کرنے پر تیار ہیں ابراہم اکارڈ پر, کون کون سے کر سکتے ہیں, کون کون سے نہیں کر سکتے. ایران, یمن اور عمان, یہ 3 ملک تو ایسے ہیں, یہ کبھی مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. میرا نہیں خیال, میں نہیں مان سکتا کہ یہ کبھی تسلیم کریں گے, کیونکہ ان کا بنیادی مقصد لبنان اور غزہ میں جنگ بندی ہے. ان کی لڑائی فلسطین کے لیے ہے یا لبنان کے لیے؟ یہ فلسطین کے ایک آزاد ریاست کا قیام چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں معاملہ ختم ہو, وہاں تعمیریں نہ ہو, لوگ اپنی زندگیاں گزاریں. اب یہ معاملہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے. اسرائیل نے دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اور لبنان کے لوگوں کو شہید کیا, غزہ کو تباہ کیا. اب یہ تعمیریں نو ایک قسم کا ہرجانہ ہے. غزہ کو آباد کرنے کے لیے کم از کم 40 سے 50 ارب ڈالر چاہیے. ابراہم اکارڈ میں فلسطین کو ریاست کے طور پر, الگ ریاست کے طور پر جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے, یہ وہ شرائط ہیں کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنایا جائے. تو ہو سکتا ہے کچھ اسلامی ممالک اس میں دستخط کر دیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کبھی بھی اسرائیل نہیں مانے گا.
اس میں پھر سعودی عرب نے اسی لیے شرط رکھی. اب محسن نقوی وہاں سعودی وزیر داخلہ سے ملا ہے, پھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا, شرط رکھی کہ فلسطین کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کریں اور فلسطین کا دارالحکومت یروشلم کو قرار دیں, تو پھر سعودی عرب اگر ابراہم اکارڈ معاہدے پر دستخط ہو تو ہم بھی کر لیں گے. اب یہ وہ بات ہے کہ نہ ہونے والی بات. اب امریکہ میں آپ کو پتہ ہے 9 جون کو ریپبلکن کا ملاقڑہ ہے, جہاں یہ پوری طاقت سے اسرائیل کی لابی جیت جائے گی, اور ٹرمپ کو بلکہ ایک دفعہ پھر یہ نوبل امن کے لیے بھی نامزد کرنے کی گولی دے رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی پیش رفت ہونا کہ فلسطین ایک الگ ریاست بنے, ابراہم اکارڈ معاہدے پر دستخط ہوں, کیونکہ ٹرمپ نے جو آج باتیں کی بڑی صاف صاف, اس نے کہا سعودی عرب, قطر, پاکستان, ترکی, مصر, اردن, یہ اگر ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل نہ ہو تو ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں بڑھے گا. اب پاکستان کو تو اسے فکر نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ اسرائیل کے مفادات ہیں جس کے لیے پوری دنیا کو یرغمال بنایا گیا. ٹرمپ نے اپنے سارے سیاسی کارڈ کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور ابراہم اکارڈ معاہدہ اس میں سب سے بڑا معاملہ تھا. اب دیکھیں اس کی وجہ, اسرائیلی فوج نے ابھی آج زمینی جو دستے ہیں ان کے کمانڈرز کو امریکہ بلایا ہے تاکہ ایک طرف یہ حزب اللہ کے ساتھ وہ ڈرونز کا مقابلہ کریں, نئے ہتھیار لیں, تربیت لیں, کیونکہ لبنان کے لیے اور فلسطین کے لیے اس وقت جو ڈیفنس بجٹ کھولا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. پھر جو ابنائے حرمز میں دیکھیں جو ہوا, وہاں اب تیل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر $100 کی پہنچ گئی, جو رات $90 کے قریب تھی. اور ابنائے حرمز میں تو سچویشن یہ ہے کہ ایران نے جو ہی کویت پر امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا, وہاں موجود جو جہاز تھے انہوں نے بھارت سے, جیسے کویت جانے والا طیارے تھے, وہ آدھے راستے سے مڑ کے بھاگنے لگے. اب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا, تمام ممالک کو, سپر پاور کا یہ کھیل جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ جو معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آئیں, لیکن ایران کی یہ جو کھلم کھلا روس اور چین کی طرف سے مدد مل رہی ہے, یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی جو ان کا فضائی دفاعی نظام کی تصاویر سامنے آئیں, روس کے بغیر توپ والے ہتھیار زیر زمین اڈوں میں جو میزائل نظر آ رہے ہیں, اور روس اور چین کے دیے ہوئے ہیں. ایران نے بلا شبہ ریورس انجینئرنگ انہیں بدلا ہے. ریورس انجینئرنگ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر ہے, دفاعی نظام انہوں نے کافی حد تک تبدیل کیا ہے. ایک ان کا نظام ہے اس کا نام ہے ارمان, یہ روس کے ساتھ بڑا ملتا جلتا ہے, اس کو معمولی نقصان کی تصویریں بھی تھیں, لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ روس چین ایران کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اب امریکہ کو اب کسی خطے میں کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہ نہ صرف مزاحمت کریں گے بلکہ سپر پاور کے متھ توڑ کے پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ یہ معاملہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے. یاد رکھیں پاکستان میں تو رجیم یوں چینج ہوگی نا, ایران میں نہیں ہوئی, لیکن معاملہ امریکہ کے پڑوس میں صرف 145 کلومیٹر دور تک پہنچ چکا ہے, کیوبا تک. اس پہ آپ دیکھیں اس کا ثبوت کہ امریکی وزیر دفاع مارکو روبیو اور ٹرمپ دونوں نے دعویٰ کیا کہ کیوبا بھی چونکہ روس اور چین کے قریب ہے ایران کی طرح, یہاں انٹیلیجنس ملٹری آپریشن بھی بڑھ رہے ہیں, اور وینزویلا کی طرح, ایران کی طرح یہاں جو ان کے قریبی جزیرے ہیں کیریبین, اس میں وہاں اثر و رسوخ ان کا بڑا بڑھ چکا ہے. یہاں پر بھی تیل کی پابندیاں لگائیں گے, اور ابنائے پاناما پر نیوی کا دباؤ. اور پھر آرمی چیف امریکہ نے سینٹ میں کہا کہ ہم کیوبا میں مطلب اپنے سفارت خانے کو اور وہاں سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے, اور گوانتانامو بے کو, جزیرے کو, وہاں اپنے بحری بیڑے اور خصوصی دستے اس لگا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ساؤدرن کمانڈز کے ٹروپس بھی ہیں, اور کیوبا کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے, 50 سے 60 ہزار فوجی ہیں ٹوٹل, روس کا پرانا دیا ہوا اسلحہ ہے, صرف انہیں لڑنے آتا ہے گوریلا جنگ. وہاں پر گوریلا جنگ ویتنام کی طرح لڑ سکتے ہیں, لیکن روس, چین اور ایران کی اگر مدد ہو, ایران کی بھی یاد رکھیں مدد اگر ہوئی تو پھر بات وہاں بھی بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس اور ایران نے 300 سے زیادہ ملٹری ڈرون شہید انہیں دیے ہیں, کیونکہ وہاں ایرانی مشیر موجود تھے اور یہ جنگی تیاریوں کے لیے تھی. 300 ڈرون اب اتنے بڑے زیادہ نظر نہیں آتے, لیکن ان حالات میں بہت زیادہ ہے. انہیں تربیت بھی دی گئی, اور وہاں ایرانی مشیر نے ان سے کہا کہ آپ گوریلا جنگ لڑیں, شہید سٹائل کے ڈرون لیں. ان سے پہلے ہی امریکہ ڈرا ہوا ہے, کیونکہ روس نے بھی یوکرین میں بڑے یہ سستے ڈرون استعمال کیے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھے کہ چین جو ہے تیل کی سپلائی کو, انٹیلیجنس کو, سائبر سپورٹ کو, اور سب سے بڑھ کر پراکسی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 145 کلومیٹر امریکہ سے دور ہے, اور یہ بھی چین کی معاشی لائف لائن ہے, بالکل ایران کی طرح کے معاملات ہیں, بالکل ایران کی طرح. اب یہاں دیکھیں جو اس وقت چین کا جو معاملہ ہے وہ ان تمام ممالک میں سیٹلائٹ انٹیلیجنس سپورٹ بھی دے رہا ہے, ہتھیار بھی دے رہا ہے, تیل بھی خرید رہا ہے. اور روس اور چین یہاں پر دیکھیں کسی بھی ملک میں فل سکیل جنگ نہ بھی لڑیں, پراکسی سپورٹ سے جس طرح یوکرین یا مڈل ایسٹ میں مدد کرتے رہے, وہ یہاں کیوبا کی حکومت ہو یا ایران کی حکومت ہو یا عمان کی ہو, ذہن میں رکھیے گا یہ امریکہ کی ان جنگی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. 1962 میں جب سوویت یونین کی آپ کو پتہ کولڈ وار تھی اور جان ایف کینیڈی صدر تھا, فیڈرل کاسٹرو کی وہاں حکومت تھی, امریکہ نے وہاں بھی اس وقت یہ کیا تھا جو آج کر رہے ہیں. U-2 کے ان کے طیارے جس طرح پاکستان میں ایوب خان کے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چین کی جاسوسی کرتے, اس طرح کیوبا میں بھی کرتے رہے, اور بہانہ اس وقت بھی یہی تھا کہ کیوبا کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے,
جو امریکہ کے بڑے بڑے شہر تباہ کر سکتے ہیں، اور پھر 13 دن ایسے ہی محاصرہ کیا جیسے انہوں نے ایران کا محاصرہ کیا، پھر جنگ لڑی. لیکن وہاں معاملہ تھوڑا اس لیے بدلا کہ خفیہ ڈیل اس وقت ہو گئی تھی، اس وقت چین اور روس پیچھے نہیں تھے، اور پھر امریکہ نے وعدہ کیا اچھا غلطی ہوگی انٹیلیجنس کی، آئندہ حملہ نہیں کریں. یہ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر نہیں بنا رہے، تو ہم سے غلطی ہوئی، کیونکہ عراق میں بھی ان سے ایسی غلطی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ایسی غلطی انہوں نے ایران میں بھی ابھی انٹیلیجنس پہ کی، بڑا زبردست اتفاق ہے. امریکہ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے وینزویلا ہو، کیوبا ہو، ایران ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، وہاں پورے ملک کو بھگتنی پڑتی ہیں، اور پھر اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو بھگتنی پڑ رہی ہیں. یہ بڑا معاملہ ہے. اور اس میں ترکی، اچھا ایک میں چیز بھول گئے اس سے پہلے کہ ترکی کو بھی آج انہوں نے کہا، یہ اسرائیل میں ان کے جاسوس ہیں جوناتھن جولارڈ، اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا بہت اہم کہ اگلی جنگ ترکی میں بھی ہماری ہوگی. یعنی یہ جو طوفان بنایا جا رہا ہے، اس میں کسی صورت میں پاکستان کے چاروں طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے جس کا اعلان 1999 میں ہوا، لیکن 28 سال پہلے یہ ایٹمی قوت بن چکا تھا. فرق صرف یہ ہے، فرق اس ایٹمی ملک کی ہے ان تمام ممالک کی جو میں نے آپ کو بتایا ان کے مقابلے میں، کہ یہاں ایک خط ایک سائفر پر خان کی حکومت گرائے گی. جیسے ایک فون کال پر پرویز مشرف لیٹ گیا، دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا حصہ بنا، پورا ملک سے گھوڑے پہ چڑھا دیا، یا ایک دھمکی پر جنرل ضیاء الحق اس وقت سوویت یونین کے خلاف اتحاد کا حصہ بنا. اور آج میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور واقعہ، اس میں ایبٹ آباد میں جو دن دہاڑے ہیلی کاپٹر امریکہ نے بھیجے تھے، خود مختاری کو رونتے ہوئے، غلاظت کرتے ہوئے اپنے وہ ٹارگٹ ساتھ لے گئے، آج بھی وہی صورتحال ہے. آج یہ سارا معاملہ ایٹمی طاقت سے ابراہم اکارڈ معاہدے پر لٹوانے کے لیے، یہ کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے طاقت کے عروج پر ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن اب معاملہ ان کے لیے الٹ گیا کہ ہر دور کا فرعون جو سمجھتا رہا نا ظلم کرنے کے لیے، وہ اب ختم ہو رہا ہے. اور یہی اثرات اب پاکستان میں آئیں گے. ساری بات آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ تھا. اب 2 جون کو پاکستان کے معاملات میں سہیل آفریدی، آپ کو پتہ ہے منگل آ رہے ہیں ڈیالہ جیل، وہاں 50 ممبران کو سائڈ پہ کر کے انہیں توڑنے کی، ان کی حکومت گرانے کی کوشش بھی ہے. انہوں نے اپنی کابینہ میں ابھی توسیع بھی کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بھی کیں. اور پھر شہباز شریف نے جس طرح نے مائنس کیا خیبر پختونخوا کو عید کے دن، اور پھر سہیل آفریدی کے خلاف شیرز المربت کی غیر آئینی عدالت میں درخواست بھی آئی، تو اب سہیل آفریدی کے پاس بھی آپشنز بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑے کم. اسٹیبلشمنٹ ان پر دباؤ بڑھا رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ پر کہ میری کرسی کی طرف نہ دیکھیں. اب کوشش ان کی ضرور اپنی کرسی بچانے کی ہے، لیکن اگر یہ کرسی بچانے کے لیے بھی اڈیالہ جیل کی طرف آتے ہیں، مہم بناتے ہیں، تو وہ تحریک پاکستان کی مہم بن جائے گی. تو یہ جو میں نے آپ کو سارے خطے کے حالات بتائے، پاکستان کے حالات بتائے، ابراہم اکارڈ کے بتائے، تحریک انصاف، اب انہیں اپنا ذہن میں رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ذہن میں رکھیں. چاروں اطراف سے یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، اب آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. باقی اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بہت سی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ ویڈیو ہوگی لمبی، کوشش کروں اگلے میں ذرا مختصر کر کے آپ کے سامنے کچھ اور معاملات رکھوں. چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پر بات دوبارہ سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے. اس میں انشاءاللہ میں مزید کچھ اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.